सब लड़कियां मेरे सवाल का जवाब दें, कितने लोग जन्नत में जाना पसंद करेंगे? क्या आप जन्नत में अकेला जाना पसंद करेंगी या अपने हस्बैंड के साथ जाना पसंद करेंगे? अगर अकेले जाना पसंद करेंगी तो एक हाथ ऊपर करें, हस्बैंड के साथ अगर जाना है तो दो हाथ ऊपर करें। माशाल्लाह, वेरी गुड। सारे दो हाथ करीम नगर के बच्चियों के। अल्लाह आप लोग को अपने हस्बैंड के साथ जन्नत में भेजें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दें। आपके हस्बैंड की जन्नत कहाँ है? आपकी सास के कदमों में। कहाँ है? आपकी सास के कदमों में है। आपकी सास के जो कदम है वो गेटवे ऑफ हेवन है। लेकिन 90% दुल्हने हैं, वो लोग सास से नफरत करते हैं। चलो नफरत कर भी लिए, वो अल्लाह को जवाब दे लेंगे अपने तौर पर। आप अपने हस्बैंड के साथ अलग जरूर रह सकती हैं, अलग घर में, यू हैव एब्सोल्यूट राइट। लेकिन आप अपने हस्बैंड को आपके हस्बैंड की माँ से दूर खतन नहीं कर सकते। आप यू कैन नॉट डिस्टेंस योर हस्बैंड फ्रॉम हिज मदर। माँ से दूर नहीं कर सकती हैं आप। जो अपने हस्बैंड को माँ से दूर करने के साजिशें अगर रच रही है, जन्नत आपके मैसर नहीं है, याद रख लें। वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। अगर आप चाहते हो शादी के बाद आपकी बेटी का मुस्तकबिल अच्छे से रहें, वो ससुराल में जाकर नाम बनाए, तो आपने सब्र सिखाना है। आपके बेटी का जो जेवर है वो सोना नहीं है, वो चांदी नहीं है, वो है सब्र और एडजस्टमेंट। यही जेवर है। अपने बेटियों को देना, बड़ा कीमती जेवर दे रही हूँ बेटी तुझे, ये चीज़ संभाले रखना, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो वो जेवर क्या है? वो सब्र है और वो एडजस्टमेंट है। अगर वो एडजस्टमेंट करना सीखती है ससुराल में, मुश्किल से 4 साल 5 साल एडजस्ट करना होता है, उसके बाद वही क्वीन बन जाती है। उसका ही तो राज चलता है घर में। लेकिन पहले 4-5 साल थोड़ा बर्दाश्त करना होता है। बर्दाश्त करने का नाम ही तो जिंदगी है। लेकिन 2 ही दिन में वो घर छोड़कर आ जाती है, 2 ही दिन में। ग्रेजुएशन तो करा लिए बच्चियों को, लेकिन सब्र हम नहीं सिखाए। मैक्सिमम यंगस्टर्स जवानी की एनर्जी इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं लोग? अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने में, लड़का लड़की को इम्प्रेस करने में, लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने में। ये अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। यही एनर्जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की तरह किताबों में लगाते, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी बनेंगे, आप आलिम दीन भी बनेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी बंदे आज यहाँ ग्रेजुएट्स हैं बैठे हुए, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, 5 साल पहले उन्होंने 10वीं का इम्तिहान लिखा था। किसी को 80% आए थे, किसी को 90% भी आए थे, किसी को 95% आए तो जश्न हुआ था मोहल्ले में। जो आपने इम्तिहान में लिखा वही क्वेश्चन पेपर आपके घर आज मैं ले आता हूँ, वही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। यू गेट आंसरलेस टू ऑल दोस क्वेश्चंस यू आंसर्ड इन द पास्ट। माजी में आपने जवाब दिए थे, 95% ले आए थे, आज जवाब नहीं है। एक गरीब, एक यतीम जो मदरसे में तालीम हासिल किया था, 5 साल पहले हाफिज बना था, आज कुरान का कोई भी पन्ना पूछता हूँ, उसकी जुबान पे तर है, वो जवाब देने लगता है। एक गरीब खाने को खाना नहीं होता है, कोई बिहार कोई झारखंड का बंदा है, वो आलिम दीन का कोर्स अटेंड करता है और हदीसों की ये किताबें पढ़ता है, 5 साल के बाद पूछें तो 10 घंटे बयान करता है उस एक हदीस पर। यह है असल तालीम। They have get into the depth of the subject. एजुकेशन उसे कहते हैं जो एक दफा आपने पढ़ लिया तो मौत तक आपने याद रखना है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे बकरियां भी चलाना नहीं आता था, मोहम्मद का साथ मिल गया तो 3/4 वर्ल्ड को मैंने रूल करने लगा है। ये सोबत का असर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, आप कह रहे थे कि मुझे बकरियां भी चलाने नहीं आता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, आपका हाथ मैंने थाम लिया, आपका कलमा मैंने पढ़ लिया। 3/4 वर्ल्ड के लीडर थे आप। मेहनत का मिलन जब जुनून से हो जाता है तो फिर इतिहास रचता है वो नौजवान। जिनमें जुनून, जोश, जज्बा, पागलपन होता है, वो नौजवान कभी थकता नहीं, वो नौजवान को कभी भूख नहीं लगती, वो नौजवान को कभी प्यास नहीं लगती, वो नौजवान को कभी नींद नहीं आती, वो नौजवान कभी अंगड़ाई नहीं लेता है, कोई यानिंग नहीं करता है, वो कभी थकता नहीं। वो 22 घंटे भी काम कर कर वो तैयार रहता है, नेक्स्ट डे में और मेहनत करूंगा। इसे कहते हैं जुनून। और जिसमें जुनून होता है उसे पूरे 850 करोड़ लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते। जुनून में वो ताकत होती है। अगर आप डॉक्टर हैं और आपका हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर आपका किंग है, आपने पैर दबाना है उसके, आपने खाना बनाकर खिलाना है उसमें, अल्लाह आपको कल जन्नत देगा इंशाअल्लाह। हो सकते हैं कि आपने इल्म हासिल किया, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन अपना हस्बैंड जो है ना, उससे रेस्पेक्ट करना सीखो आप।
irrespective of his position. وہ آپ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے کم پڑھا ہوا ہے, آپ زیادہ پیسے بناتے ہو یا وہ زیادہ پیسے بناتا ہے, یہ میٹر نہیں کرتا ہے. آپ اس کی وائف ہے, وہ آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ یاد رکھیں اس کو آپ نے سلوٹ کرنا ہے, اس کو خدمت کرنا ہے. وہ جب گھر آ جائیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی آپ خدمت کریں, اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلائیں. اس کے دل میں جگہ پانا چاہتے ہو آپ تو آپ کا زیادہ وقت کچن میں گزرنا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن فقط نوکری کے لیے نہیں ہونا چاہیے, یہ نوکری یہ اللہ ذمہ داری پہلے سے لے رکھا ہے. یہ رزق دینے والی ذات یہ پرائم منسٹر نہیں ہے, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر رزق نہیں دیتا ہے. اگر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ منور زماں چیلنج کرتا ہے دنیا کے تمام پرائم منسٹر سے, ایک وقت کا کھانا 850 کروڑ لوگ کو کھلا کر دکھائیں. ایک وقت کا کھانا. یہ میں امبانی سے چیلنج کرتا ہوں, یہ بل گیٹس سے میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جتنے رئیس لوگ ہیں نا, ایلان مسک ہے جو اپنے آپ کو ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ کر کے اپنے آپ کو اتراتے ہیں, ان سب سے چیلنج کرتا ہوں. 100 ریچسٹ بزنس انٹرپرینرز کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ 850 کروڑ بندوں کو 3 وقت کا صرف کھانا کھلا کر دکھائیں. کوئی پرائم منسٹر نہیں کر پا رہا ہے, کوئی پریزیڈنٹ نہیں کر پا رہا ہے, قیامت تک نہیں کر پائیں گے یہ, کیونکہ اس کی ذمہ داری صرف اللہ نے لے رکھی ہے, انسان نہیں کھلا سکتا ہے. ارے پروفٹ نہیں کھلا پائے, پروفٹ نے بھی اللہ سے کہے تھے, سلیمان علیہ السلام آپ اللہ سے کہیں کہ میں تو سب کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں, ایک دفعہ مجھے موقع دیجئے. اللہ نے کہا کہ انسانوں کو کھلانا چاہتے ہو پہلے جانوروں کو کھلانا چاہتے ہو. میں پہلے جانوروں سے شروع کرتا ہوں. دوڑنے والے جانوروں کو یا تیرنے والوں کو کھلانا چاہتے ہو؟ میں پہلے تیرنے والوں کو کھلانا چاہتا ہوں. ایسا بڑا دسترخوان آپ نے بچھا دیا ماشاءاللہ, اور ایک مچھلی آ کر وہ ایک نوالے کے طور پہ کھا گئی ہے, اور وہ مچھلی کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ ایسے 2 لقمے روزانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کھلاتا ہے. ایسے 2 لقمے جو سارے مچھلیوں کے لیے آپ نے بنایا تھا, آپ نے بنایا تھا سارے مچھلیوں کے لیے, ایک مچھلی آ کر کھا گئی ہے. پروفیٹس نہیں کھلا پائے پورے دنیا والوں کو, کیونکہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انشاءاللہ آپ کو مقدر میں جو چیز ہے وہ مل کر رہے گا. کبھی جاب کے لیے پڑھائی حاصل مت کریے آپ لوگ, ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے. تمام آٹو ڈرائیورز کو منور زماں کا سلام, بالخصوص کریم نگر کے آٹو ڈرائیورز جو سکول میں بچوں کو لے جا رہے ہیں. ہندوستان کو مضبوط کرنے میں آٹو ڈرائیورز کا بہت بڑا کردار ہے. بھلے انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے, انہیں لکھنا نہیں آتا ہے, لیکن اس مشن میں وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ کل انجینئرز بن جاتے ہو, ڈاکٹرز بن جاتے ہو. جتنے بھی کریم نگر کے دنیا میں لوگ بسے ہوئے کامیاب ہیں, وہ کبھی آٹو ڈرائیورز کو بلائیں, دعوت دیں 500 آٹو ڈرائیورز کو, اور انہیں سلامی. جیسے پھول مجھے پہنائیں ویسے آٹو ڈرائیورز کو سال میں ایک دفعہ پھول پہنائیں, والدین کپڑے بنوائیں. انشاءاللہ اس سال سے تمام پیرنٹس آٹو ڈرائیورز کو کپڑے بنائیں گے انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. آج ہمارے پاس میں اتنا پیسہ ہے, لیکن جو ہرس ہے نا, جو گریڈینس, جو لالچ پن ہے انسان میں, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. انسان کو ذلیل کر کے چھوڑ دا. اس کے پاس 10 کروڑ ہے تو 100 کروڑ کا خواب ہوتا ہے, 100 کروڑ ہے تو 1000 کروڑ کا خواب ہوتا ہے, 1000 کروڑ ہے تو 10,000 کروڑ کا, 9,000 کروڑ بھی بنا لیا, نیند نہیں آتی اس کو جب تک کہ وہ 10,000 کروڑ نہ بنوا لے. لیکن کیا کبھی کوئی جنگل کا شیر یہ سوچتا ہے کہ میں 10 ہرن کو مار کر رکھ لوں گا, ایک ابھی کھاؤں گا ایک کل کھاؤں گا؟ اس کو اللہ پر اتنا یقین ہے جانوروں کو, جو اللہ مجھے آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا. یہ جانوروں کا ایمان ہے. لیکن افسوس ہم انسانوں میں یہ ایمان کی کمی ہے. ہم لوگ ہرس ہے, ہم میں لوٹنے لگتے ہیں ہم لوگ. یہاں اس کریم نگر میں امبیدکر اسٹیڈیم میں پتہ نہیں کتنے 25, 30, 40 ہزار لوگ جمع ہیں. ان سب سے ایک سوال, گواہی دیں آپ سب لوگ, کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ, ہینڈز ڈاؤن ایوری باڈی. کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ, بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے اس میں. کمال کس میں ہے؟ اللہ کو ماننے میں نہیں ہے, کمال اللہ کی ماننے میں ہے. کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں نہیں ہے, کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں ہے. یہ کو کی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ کی کیا ہے؟ یہ کی ہمیں گناہوں سے روکتا ہے. ہم مانتے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ تو انسان ہیں, بشر ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے کہ فلانا گناہ کر سکتے ہیں, فلانا گناہ کر سکتے ہیں, فلانا گناہ کر سکتے ہیں.
لیکن میرے ایڈمائررز، میرے فالوورز سے میں کبھی یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو اور جھوٹ بھی کہے، وہ مسلمان بھی ہو اور دھوکہ دیں. یہ تو پھر میرے فالوورز نہیں ہے، مسلمان ایسے نہیں ہو سکتے ہیں. تو آج اس کریم نگر کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے عہد کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس زبان سے ہم لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. جس زبان سے ہم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس زبان سے پھر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اس زبان سے کبھی غیبت نہیں کریں گے، اس زبان سے کبھی گالی نہیں نکالیں گے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ ہوتا ہے سچا عاشق رسول. اسے کہتے ہیں وہ رسول اللہ کو بھی مانتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانتا ہے. اسے کہتے ہیں ایسے بندوں کو کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، وہ اللہ کی بھی مانتا ہے. کامیابی کو ماننے میں نہیں ہے، کامیابی پیارے بچوں کس میں ہے؟ اللہ کی ماننے میں. آج مائیں شادی تو کر رہے ہیں لیکن بیٹیوں کو کھانا بنانا نہیں سکھا رہے ہیں. 2 مہینے میں، 2 ہی مہینے میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. صرف چائے بنانے نہیں آ رہا ہے، ساس بھی بڑا عجیب کیریکٹر ہے، برداشت نہیں کر سکتی ہے. وہ یہ بہو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی ہے 40 گھروں میں جا کر، اور لانے کے بعد جب اس کو چائے بنانا نہیں آتا ہے اتنے تانے وہ بیچاری ڈپریشن میں چلے جاتی ہے. اس لیے ماؤں سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ لوگ بچپن سے اپنے بچیوں کو کھانا بنانا سکھائیں، اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں، سائنٹسٹ بنا دیں آپ. لیکن کچن کے سکلز آنا لازم ہے. آج کتنی ایسے نئی دلہنیں ہیں، جب بچے ہوتے ہیں تو اپنے سینے کا اپنے چھاتی کا دودھ نہیں پلاتے، ڈبے کا دودھ پلانا شروع کر دیے ہیں، اپنے چھاتی کا دودھ نہیں پلاتے ہیں. وہ دودھ آپ کا دودھ نہیں ہے، وہ اللہ نے آپ کے بچے کا رزق بنا کر دیا ہے. آپ محروم کر رہے ہو اس بچے کو. بریسٹ کینسر جنہیں ہوتا ہے اس میں یہ بھی ایک ریزن ہے. اپنا دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، جس سے محبت ہوتی ہے، محبت ٹرانسفر ہوتی ہے ایک سینے سے دوسرے سینے میں. ایک نوجوان لڑکی ماں میرے پاس آئی اس کا ایڈمیشن کروانے کے لیے، اور وہ بھی 14 سال کی بچی ہے. والد سعودی عربیہ میں محنت کر رہا ہے، بہت محنت سے کچھ پیسے بنا رہا ہے، اور یہاں دیکھیں وہ فون کی دیوانی لڑکی ماں سے لڑ بیٹھی ہے، اور تھوڑی ہٹی کٹی تھی، ماں کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن کو توڑ دیا. ماں ایسے گردن لے کر میرے پاس آئی اور آ کر روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یہ حالت میری 14 سال کی بچی نے کر دیا ہے، لیکن میری بچی بہت اچھی ہے سر. وہ کبھی کبھار غصہ جب آتا ہے ایسا کرتی ہے، ورنہ بہت اچھی ہے. آپ اسے مت بتائیے کہ اس نے مجھے مارا ہے. یہ کرنے کے باوجود بھی ماں کی محبت دیکھیں آپ لوگ. وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میری بچی اچھی ہے، کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے تو یہ حرکتیں کرتی ہے. کمبخت ایسا شخص ہے جس کی ماں زندہ ہے، جس کا باپ زندہ ہے، اور وہ دوسروں سے کہتے پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا، جنت گھر میں ہے اور تلاش رہا کہیں اور. جن کے مائیں، جن کے والدین زندہ ہیں، باحیات ہیں، قدر کر لیں. آج اپنے والدین کو جا کر معافی مانگے سب لوگ، ان سے دعائیں لیں. ان کی دعاؤں میں بڑی زبردست طاقت ہوتی ہے. والدین کا انتقال بھی ہو جاتا ہے لیکن ان کی دعائیں زندہ رہتی ہیں. کبھی ان کی دعا امیڈیٹ کام نہیں کرتی ہے، فیوچر میں جا کر کام کرنے لگتی ہے. اسی لیے میں سب لوگ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ خوب اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنیں. آپ ایوریج اسٹوڈنٹ رہے ہیں، 10th میں 60%، 12th میں 60%، گریجویشن میں 60%، لیکن والدین کی دعائیں ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہو. یاد رکھنا ایک دن اللہ آپ کو سورج کی طرح چمکائے گا، چاند کی طرح چمکو گے انشاءاللہ، صرف والدین کی دعا کی وجہ سے. میرے پاس یہ تمام کوالٹیز نہیں تھے لیکن جنون تھا اور والدین کی خدمت کیا کرتا تھا ابا حضور کی. وہ دعاؤں سے میں آج یہاں پر پہنچا ہوں اور آپ لوگ بھی انہی دعاؤں سے انشاءاللہ پہنچیں گے. سارے کریم نگر کے نوجوان بچے بچیوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ صبر انسان کو کب کرنا چاہیے؟ صبر انسان کو کب کرنا چاہیے؟ نیند کی حالت میں، نماز پڑھتے وقت میں؟ غصہ جب آتا ہے نا تب صبر کرنا ہوتا ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے غصہ، ایک بہترین اپرچونٹی ہے. غصے کی حالت میں جو بھی صبر کرتے ہیں وہ عبادت ہے. ہم یہ الگ بات ہے، ہم عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو سمجھتے ہیں. غصے کی حالت میں جو صبر کرتا ہے وہ بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اور یہ بہترین عمل ہے. آج 90% لوگوں میں یہ صبر کا مادہ نہیں ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس فون نہیں ہے،
اور فون نہیں ہونے کی وجہ سے کئی بچے اپنے والد سے ناراض ہیں، اپنے امی سے ناراض ہیں۔ آپ کو دنیا کی پوری دولت اگر مل جائے اس وقت میں، ایک کنڈیشن پر کہ آپ کے 2 ہاتھ لے لیا جائے گا، 10,000 کروڑ دیا جائے گا، قبول ہے؟ آپ کے 2 پیر لے لیے جائیں گے، 10,000 کروڑ دیا جائے گا، قبول ہے؟ دنیا کا کوئی بندہ میرے پاس آ کر کہیں کہ منور زماں آپ کو میں 10,000 کروڑ روپے دیتا ہوں، یہ ایک انگلی آپ دے دیجئے، یہ ایک انگلی، میں تھوکتا ہوں 10,000 کروڑ پر، انگلی نہیں دوں گا کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ یہ انگلی میرے ڈیڈی ریلائنس مارٹ سے نہیں خریدے ہیں، یہ انگلی کوئی شاپنگ مال سے میرے والدین نے نہیں دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ یہ اشہد ان لا الہ کے لیے استعمال کرتا ہوں، یہ نماز میں استعمال کرتا ہوں میں۔ یہ دنیا کی پوری دولت ترازو کے ایک پلڑے میں ایک انگلی وزن ہے۔ اب آپ کو اللہ نے آنکھ دیے، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے پیر دیے، آپ ناشکر گزار ہیں۔ جتنے بھی پروفیشنز ہیں اس دنیا میں آج کے تاریخ میں، وہ سب ٹیچر سے ہی بنے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ٹیچر نہیں بناتا ہے لیکن ٹیچر ڈاکٹر بناتا ہے، کوئی انجینئر ٹیچر نہیں بناتا لیکن ٹیچر انجینئر بناتا ہے، کوئی سائنٹسٹ ٹیچر نہیں بناتا ہے لیکن ٹیچر سائنٹسٹ بناتے ہیں۔ آپ کے ٹیچرز کے گھروں میں جائیے جو کامیاب ہے نا کریم نگر میں، جو 20 سال 30 سال سے پوری دنیا میں بسے ہوئے ہیں نا، وہ لوگ آئیں کریم نگر ایک دفعہ آ کر، جو آپ کے اسکول کے زمانے میں جو ٹیچرز تھے، جو واچ مین تھے، جو آٹو ڈرائیورز تھے، جو رکشہ پلرز تھے، ان کو جتنا آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کریں، انہیں انکریج کرنے کی کوشش کریں۔ ایجوکیشن اسے ہی کہتے ہیں پیارے بچوں۔ مہاتما گاندھی جی فادر آف آور نیشن، بڑی قربانیوں کے ساتھ میں آپ نے اس دیش کو آزادی دلوائی۔ آزادی دلا کر کیا کہا پتہ ہے مہاتما گاندھی نے؟ ہمیں آزادی تو مل گئی ہے، اگر ہم گڈ گورننس چاہتے ہیں، انڈیا اگر چاہتا ہے گڈ گورننس، تو حضرت عمر کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عالم دین نہیں، یہ مہاتما گاندھی کہہ رہے ہیں۔ سلام کرتا ہوں کریم نگر کے پلیٹ فارم سے مہاتما گاندھی جی کو اس سٹیٹمنٹ پر کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھا ہے آپ نے۔ ابھی عید آنے والی ہے 17 کو، کون سی عید ہے؟ بقرعید ہے، لیکن یہ عید کیوں ہو رہی ہے، کیوں ہم منا رہے ہیں؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دخل ہے۔ آپ کو اللہ نے آزمایا کہ آپ مجھے زیادہ چاہتے ہو یا اپنی اولاد کو زیادہ چاہتے ہو؟ تو پروفٹس تھے ماشاءاللہ، اللہ کو اپنی بیوی اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کو چاہتے تھے۔ افسوس آج ہم لوگ اپنے بیوی اپنے بچوں کو زیادہ چاہتے ہیں، اللہ کو کم چاہنے لگے ہیں۔ لیکن پروفٹس نے ہمیں راستہ دکھایا، اللہ نے آزمایا کہ آپ کیا قربانی دے سکتے ہو اپنے بچے کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لبیک، بالکل دے سکتا ہوں۔ اپنے لڑکے کو لٹا دیا اور چھرا آپ نے چلا دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کا لڑکا ہٹ گیا، دمبا آ گیا، وہاں پر اللہ کو اتنا پسند آیا عمل، اتنا پسند آیا، قیامت تک سب پر کر دیا یہ لازم۔ جس کو پیسہ ہے سب نے قربانی دینا ہے بکرے کی۔ بنا قربانیوں کے کوئی بلندیوں پر نہیں جاتے ہیں۔